बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अदना निसार और आज एक नए मेहमान के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंटरव्यूज डॉक्टर रहमान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड पार्ट ऑफ नेटवर्क पाकिस्तान। तो आइए इन सर से मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ हैं बता जिन्होंने हमें सिंध से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपका एहसान है। और आपकी आवाज़ थोड़ी कम कम आ रही है। ठीक, मैं सर वॉल्यूम अप कर जी, झटके से आ रही है आवाज़। जी। तो सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है हमारे सुनने वालों और देखने वालों को जो है अपना कंप्लीटली तारुफ करवा दें। जी, बेसिकली मेरा नाम रफ़ीक अहमद है और बाय कास्ट में मल्लाह हूँ। और प्रोफेशनल के हवाले से मैं टीचर हूँ, बतौर टीचर हूँ। और 28 साल से प्राइमरी पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का यही बस मकसद रहा है, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली मैं पहले आर्टिस्ट भी था और स्टेज का आर्टिस्ट भी रहा था, अच्छा गुलकार भी रहा था। लेकिन क्या है कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूं, वो ना बन सके। पर मुझे जब टीचर मिली तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा, ये मेरी ख्वाहिश है, इसकी लाज रखना। और उसके बाद मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया और इबादत समझकर जो मेरी अहलियत है, काबिलियत है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और घर स्कूल, ये मेरी सारी जिंदगी रह गई। मेरा ताल्लुक जो है मांझन से है, जो तहसील है मांझन और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में आता है तो तहसील। लेकिन क्या है कि यहाँ ना तो पीने के लिए पानी होता है, ना गैस है, ना बुनियादी सहूलियात हैं। और बिजली भी होती है तो कभी होती है, कभी नहीं होती है। फिर भी कोशिश करके इस फोरम पर जुड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन है। और हमारा गांव में एक छोटा सा फोरम बना हुआ है, इसको हमने शाह लतीफ़ इल्मी अदबी फोरम के नाम से हमने कायम किया था। वो हम 4-5 दोस्त हैं आपस में, उनके नाम भी मैं लेता चलूँ। शफी मोहम्मद मल्ला, अमीर बख्श लाखो, मोहम्मद रहीम मुरीदानी और मुख्तार अल्लाह शारी। ये कुछ दोस्त हैं जो हमने मिलकर एक सिलसिला शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अदबी महफिलें, प्रोग्राम जो हैं वो हम कराते रहते हैं। उसके अलावा हमारी जो बड़ी अचीवमेंट जो रही है, वो ये रही है कि हमने अपने गांव में तलके में डिग्री कॉलेज मंजूर करा लिया है और माशाल्लाह वो अब चल भी रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने अपने इलाके में जो है वो कॉलेज जो है वो करवा। तो इसी के साथ आपके वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि आप टीचर बने, तो ये भी जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं जो है आपको थोड़ा सा जो ये पूछना चाहूँगी कि आप जो है वो जहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी है और वहाँ पे जो है किस तरह से फिर आप मैनेज करते हैं सारा? क्या है कि असल में हमारे देहातों में जो स्कूल, सरकारी जो स्कूल्स होते हैं, वो उनकी हालत जो है इंतहाई काबिल दीद होती है। वो हम्म। क्या है कि हालत ये है कि हम जिसमें इस वक्त जिस स्कूल में मैं हूँ, मौजूद हूँ, तो वहाँ तकरीबन 170 के करीब बच्चे हैं और 3 टीचर काम करते हैं। मैं खुद जो है 3 क्लासों को पढ़ाता हूँ, तीसरी, चौथी और पांचवी। और अजीब बात है, आप ये यकीनी तौर पर मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ कि 28 सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकूं बच्चों को। तो हम्म। बड़ी मुश्किल होती है, सहूलियात नहीं होती है, पीने के लिए पानी नहीं है स्कूलों में, कोई सफाई का कोई खास इंतजाम नहीं होता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये भी बड़ी खुशी की बात बताऊं कि हमारे सरकारी स्कूलों में से हर साल 25 जो है बच्चे, 26 बच्चे स्कॉलरशिप का इम्तिहान देते हैं, बी टेस्ट का, और वो पास हो जाते हैं। और पब्लिक स्कूल हैदराबाद में उनकी सिलेक्शन होती है और 12वीं तक फिर वहीं पढ़ते हैं। वो सारा खर्चा जो होता है वो एक इदारा होता है, वो भरता है उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे तहसील में टीचर जो है यहाँ गांव के हैं, तकरीबन कमिटमेंट हैं टीचर, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं।
تو ہمارے پورے علاقے میں کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے، یہ بڑی ہوں، بات ہے۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر پرائیویٹ اسکول وہاں پہ ہوتا بھی تو پھر گورنمنٹ اسکول کی طرف اس کا اتنا رجحان نہیں ہونا۔ اب جو ہے وہ سارے علاقے کے بچے جو ہے وہ وہاں پہ تعلیم، تو آپ ٹیچر بھی ہیں، ایک ٹیچر کو جو ہے وہ پڑھانے کے لیے کن کن سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کیا کیا خوبیاں ہوتی ہمیں آپ کی آواز کم آ رہی ہے بالکل۔ ہیں؟ سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ایک ٹیچر جو ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمیں بتائیے، اور ان کو جو پڑھانے کے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کریں۔ بالکل ہاں، ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کے لیے 3 بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ اہم بات ہے کہ اس کو گفتگو کرنے کا انداز ہو، یعنی اس کی گفتگو اچھی ہو، ایسی گفتگو کرے کہ جو بات آپ کہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائے، بچوں تک پہنچ جائے، جہاں بھی کرے۔ اور خوش پوشاک ہو، یعنی اس کی لباس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہونی چاہیے، جو بھی نصاب ہو اس پر اس کی گرفت حاصل ہو، یعنی جو بھی ہمیں پڑھانا ہے، جس طرح میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، میں 3 کلاس سے پہلے تو میں ایک مین پرائمری اسکول میں تھا، تو وہاں میرا ایک شیڈول بنا ہوا ہوتا تھا کہ میں ٹائم ٹیبل رکھتا تھا، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق بچوں کو پڑھاتا تھا، اس میں لیسن کی تیاری کرتا تھا کہ ہوں، آج درخت پر، جیسے درخت پر پڑھانا ہے تو میں درخت کے نیچے جا کر ان بچوں کو پڑھاتا تھا کہ یہ درخت کا سبق ہے، کہ یہ اصل درخت یہ ہے، ان سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ اگر کوئی فیکٹری کا سبق ہوتا تھا، لیسن ہوتا تھا، تو میں فیکٹری، ہمارے گاؤں میں جو ہلکی پھلکی ہوتی ہیں فیکٹریاں، وہاں لے کر جاتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ فیکٹریاں کیا ہیں۔ اگر پہاڑوں کا ذکر ہوتا تھا، کیونکہ ہمارا جابل اوپتی ہے، کھیرتا جبل سماجی ابیاس کے حوالے سے، تو میں وہاں لے کر جاتا تھا۔ سائنس پڑھانا ہوتا تھا تو ان کو تجربات کراتا تھا، یعنی جو پیاس کا ہوتا تھا تجربات کی کس طرح ہوتی ہے، زمین پر ہوتی ہے، وہ شیشوں میں ڈال کر وہ سارا سسٹم کراتا تھا۔ اور میتھس بھی اسی طرح کمبینیشن کرا کے میں پڑھاتا تھا۔ تو ٹیچر ایک مکمل طور پر جو ہے، میرے خیال میں کہ ایک سائیکلوپیڈیا ہونا چاہیے، یعنی فنون لطیفہ سے ان کا پورا تعلق ہونا چاہیے۔ اداکار بھی ہو، اداکار بھی زبردست اداکار ہو، بچوں کو ہنسائے، جو ہنسا سکے بچوں کو احساسات کو سمجھ سکے۔ اچھے ٹیچروں میں میرا خیال ہے یہی خصوصیات ہونی چاہیے میرے اندازے کے مطابق، اور سننے والے شاید اس بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ جی سر بالکل، یہ اچھی بات ہے کہ ان کو جو ہے جو چیز پڑھا رہے ہیں اس کو سامنے ان کو دکھایا جائے کہ یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے، اس سے متعلق ہے، تو بچوں کو جو ہے وہ زیادہ اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں کچھ جو ہے مطلب اتنے پڑھائی میں ایکٹیو نہیں ہوتے، آپ ان کو پھر کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے پارٹیسپیٹ۔ جی زبردست کوشچن ہے یہ، خاص طور پر آپ کا۔ اور اس کے حوالے سے جو بھی ٹیچر جڑے ہوئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ جو بھی آپ، ہمارے کلاس میں اکثر تو اس طرح ہوتے ہیں کہ کافی طور پر بچے جو ہوتے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہوم ورک کر کے آؤ، وہ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، یا ان کو پڑھاتے ہیں تو وہ الٹا سیدھا کرتے ہیں، لیکن شرارتی وہ بڑے ہوتے ہیں، یعنی شرارت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ذہین ہے۔ تو ان کو پیار اور محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور میں یہ کوشش کرتا ہوں، جو بھی بچے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے ان میں، یہ سمجھتے نہیں ہیں کیا، ان کو آگے بیچوں پر میں بٹھاتا ہوں، اور جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کو پیچھے میں بٹھاتا ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہے ہمیں بالکل اپنے سامنے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ٹیچر جو ہے وہ نصاب کے علاوہ ہم نصابی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ضرور کرائے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے خاص طور پر، میں ایک سال میں ایک ٹور بچوں کو ضرور کراتا ہوں، جو میرے کلاس میں بچے ہوتے ہیں، تو چاہے وہ مجھ سے جیب میں سے خرچہ ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ اگر 10,000 یا 15,000 ہم نے خرچ کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میں جو تفریح مقامات ہوتے ہیں وہ بھی تاریخی حوالے سے وہاں لے کر جاتا ہوں، ان کو گھماتا پھراتا ہوں۔ ماشاء اللہ 28 سال میری سروس ہو گئی ہے، تو بہت سے سارے بچے ہیں
اور میرے ساتھ ہی کچھ ایسے بچے ہیں جو میرے ساتھ ٹیچر لگے ہوئے ہیں یا کسی اور جاب میں ہیں، تو آج بھی ان کو وہ زمانہ یاد ہے کہ یار وہ یہ سر وہ ہے جو ہمیں گھماتا تھا پڑھاتا تھا، اچھے طریقے سے پڑھاتا تھا، سچ بھی ہوتا تھا لیکن پڑھائی کے حوالے سے. لیکن میں جب بھی کلاس میں جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے بچے ہیں یہ میرے اپنے بچے ہیں. اور ہر ٹیچر جب کلاس میں جائے اور ان کی سوچ یہ ہو کہ جو سارے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو اس طرح جو سر جن اسکول میں بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیسے مطلب کیا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہے اسکول آئیں اور پڑھیں آ کے. جیسے کچھ ڈراپ آؤٹ ریشوز ہوتی ہیں کہ بچے جو ہے ایبسنٹ بہت ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی اصل میں کیا ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی لاغر ہوتے ہیں. گاؤں میں تو ہمارے یہاں یہ سچویشن ہوتی ہے، پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بچے آتے ہیں اسکول میں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو داخلہ بھی وہی کراتا ہے. یعنی اس کا نام دوست محمد ہے تو لکھاتے ہیں کہ دوسو، کسی کا نام امانت ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سائنس کو امو امو لکھ دو. تو پھر یہ جب پانچویں کی جماعت پڑھ جاتا ہے یا آگے جاتا ہے، جو ان کا این آئی سی بنتا ہے، کچھ اس طرح بنتا ہے، تو پھر والدین آتے ہیں کہ یہ دیکھو یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ کس طرح. تو والدین کی لاغرضی کی وجہ سے بھی یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہاں ایک اور بات ہے، ہم ذاتی طور پر یس وی کین ایجوکیٹ سندھ، یہ ہمارا پیج بھی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، کیونکہ 10-11 سال سے میں بھی جڑا ہوں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعے کو کسی نہ کسی گاؤں میں جاتے ہیں. ہمارے وہ جو گروپ ہے وہ جاتے ہیں کسی نہ کسی گاؤں میں، اور جمعہ نماز کے بعد جس طرح بیان کرتے ہیں تو ہم لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا جو مستقبل ہے، بچے ہیں وہ گھر پر بیٹھے ہیں، کیا ان کو آپ اسکول بھیجتے ہیں؟ تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، جو بچے نہیں آتے ہیں کوشش کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر خود ان کے والدین سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے ملتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو بچے باہر رہتے ہیں، باہر جو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اب تو یہ مسئلہ ہے کہ نصابی جو کتاب بکس ہوتے ہیں وہ تو سرکاری دیتے ہیں، ملتے ہیں. تھوڑی بہت جو ضروریات کی زندگی ہوتی ہے، یعنی ہمارے جس اسکول سے میں تعلق رکھتا ہوں تو وہ انتہائی غریب بچے ہوتے ہیں، آتے ہیں. تو وہ یہ صورت حال ہوتی ہے کہ صبح کو بچہ کوئی آتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے تو ایک کے پاس پیسے ہوتے ہیں، دوسرے کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں. غربت کی وجہ سے بھی کچھ بچے ہیں وہ نہیں آتے، کیونکہ اس طرح ہمارے والدین ایسے بھی ہیں کہ ان کے بچے کماتے ہیں پھر وہ کھاتے ہیں. یہ صورتحال ہمارے اندرون سندھ میں یہ صورتحال ہے. پورے پاکستان کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں کی صورتحال یہ ہے. جی سر، یہاں پہ ہمیں جو ہے عبدال نے جوائن کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم. اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، کے گاؤں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ والدین لاپرواہ ہوتے ہیں، کیونکہ لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ بچے نہیں پڑھ پاتے. انہوں نے ایک کوشچن بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول جو ہے وہ کیوں تباہ ہیں، ان کی بلڈنگ جو ہے اس کی کیا وجہ؟ بالکل، یہ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں نا وہی ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کافی طور پر میں اکثر طور پر دوستوں میں بیٹھتا ہوں یا کہیں بھی بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم جو علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو آج اس آپ کے پروگرام کی طرف سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ساری زمینیں اسکول کے لیے ہوتے ہیں یا ہاسپٹل کے لیے ہوتے ہیں، یہ گاؤں کے وڈیرے ہی ہوتے ہیں جو دیتے ہیں. یعنی یہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گی کہ یہ زمینیں جو ہوتی ہیں سرکاری طور پر ہوتی ہے جو ساری، وہ گاؤں کے وڈیروں کی ہوتی ہے جو اسکول کے لیے دیتے ہیں. اب دیکھ بھال تو ہمارا فرض ہے نا، جو ہم شعور یافتہ طبقہ کہتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں ایسے بندے ہوں جو اسکول پر آئے اور کہیں کہ صحیح پانی نہیں ہے آپ کے لیے برف لے کر آئے، ٹھنڈا پانی بچوں کو پلائے. کوئی کہے کہ جناب
بچوں کے لیے کیا ضروریات ہے. تو اس طرح لا تعلق یعنی جو ہے نا وہ معاشرہ لا تعلق ہے. یعنی اسکول میں بھیج دیا تو وہ کہتے ہیں بس یہ ٹیچر جو ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے، یہی ذمہ دار ہے، یہی بچوں کو پڑھاتا ہے. ان کو ضروریات کیا ہے؟ اگر ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ آپ کو کس بات کی ملتی ہے، یہ سوال ان کا ہوتا ہے. تو پھر یقینی طور پر ایک سچے پن کے حوالے سے، کیونکہ میں بچپن سے بڑا کھڑا رہا ہوں، یعنی وہ جو جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے، بھلے آفیسر ہو کوئی بھی ہو، ان کو سامنے میں کہہ دیتا ہوں. ہمارے خود اسکول میں 4 سال سے کمپاؤنڈ وال جو ہے وہ گرا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر لکھا، اپلیکیشنز لکھی، آج تک وہ نہیں بنا. اچھا اثر یہ ہوا کہ میری 1-2 مرتبہ تنخواہ بند کر دی، باقی اور کوئی عمل نہیں ہوا. یعنی یہاں جو کچھ پوچھتا ہے، کچھ لکھتا ہے، کچھ معاملوں کے لیے کرتا ہے تو وہ ان کو پریشان کیا جاتا ہے. بالکل سر، انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ ٹیچر وہ ہے جو شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کی نئی نئی راہیں دکھاتا ہے، اور استاد کی عظمت اسلام. بالکل ایسا ہی ہے کہ استاد جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے نئی نئی راہیں بتاتا ہے. آج ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے استادوں کی وجہ سے ہی ہے کہ جو ہے اس مقام پہ پہنچے ہیں. ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے پیچھے. تو اسی کے ساتھ جو میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ٹیچر کی خوبیاں ہوتی ہیں، اسی طرح طالب علم میں بھی ایک اچھے طالب علم میں جو ہے وہ کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے آپ کے خیال سے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ جو آپ نے کہی کہ ٹیچر کی کوالٹی، بالکل ہم جو بھی، میں آج جو بھی بات کر رہا ہوں یا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ ان ٹیچروں کی بدولت ہی بات کر رہا ہوں جن جی کے میں پڑھا ہوں. مجھے آج بھی ایک ٹیچر ہے ہمارے گاؤں میں، بڑے معزز ٹیچر ہے، رسول بخش محمد صاحب ہیں، بڑے معزز، تو ڈپٹی ڈی او بن گئے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا لوگ بچہ کہے کہ یہ میرا ٹیچر ہے، ٹیچر نہ کہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. جب وہ بچہ کہے گا نا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ، تو سمجھو یہ آپ کی سفلتا ہے، یہ آپ کی جو ہے کامیابی ہے. آتے ہیں سوال پر کہ ایک بچے میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے. جی ہر بچہ، یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کے بچے جو ذہین ہوتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کے جو غریب طبقے یا مسکین لوگ ان کے بچے ذہین ہوتے ہیں. بچہ، ہر بچہ جو بھی ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے. اصل میں ہوتا ہے ماحول. ماحول کیسا ہے ان کا گھر کا ماحول کیا ہے. اگر ان کے گھر کا ماحول اچھا ہے تو جو بھی اسکول میں بچہ آئے گا تو وہ یقینی طور پر ذہین ہوگا. اچھے بچے میں یہ کوالٹیاں ہوتی ہیں کہ جو بھی کام ہم دیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اور وہ سوال کوشچن کرتے ہیں. اچھے بچے کی میں اکثر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹی ہونی چاہیے. یا میں دیکھتا ہوں جو بچے سوال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں یہ بڑی ذہین ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچی کو جی جنت نصیب کرے. مجھے تھوڑی فیلنگ آ گئی تھی تو اس کو میں کمپیوٹر بولتا تھا. ہوں یعنی میں جب بھی ان کو لکھاتا تھا بچی کو، اس کو تو وہ یعنی جو کاما ہوتی نا، دیش کاما، وہ بھی اس کو یاد ہوتا تھا. وہ بچے ماشاء اللہ بڑی ذہین ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سارا وقت گھر میں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں تو وہ بڑی ذہین ہوتے ہیں. الحمد للہ بچے بھی بہت ذہین ہوتے ہیں. خاص طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بڑی ذہین ہوتی ہے. اور سوال کا جواب یہی ہے کہ جو بچہ کلاس میں سوال کرے وہ ذہین بچہ ہوتا ہے میرے نظر میں. جی بالکل سر. ایک تو بچے بھی ذہین ہوتے ہیں، لیکن بچیاں جو ہے وہ ذہانت کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہوتی ہے، مطلب اپنا جو ہے وہ محنت کو بھی ساتھ لے. تو انہوں نے ایک اور کوشچن کیا ہے آپ سے کہ کچھ ٹیچر جو ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں لیکن اسکول کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو ان کی اس کی کیا وجہ ہے اور ان کے بھی کیا؟ ان کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں بنی ہیں نا، ہمارے ہر ادارے میں جو تنظیمیں بنی ہیں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ جس طرح پرائمری ٹیچر کی پیٹیل آف پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن، اس طرح گسٹا گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیچرز گسٹا، اس طرح اب تو افسروں نے بھی اپنی جو ہے نا ایسوسی ایشن وہ بنا لی ہے. اصل میں ہوں بات یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے، اب تو میرٹ ہو رہا ہے
لیکن پہلے جب ہوتا تھا تو آرڈر جو ملتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کسی MNA کو ملا اور اس نے ایک پڑھے لکھے بندے کو دے دیا، بھائی یہ لو 5 آرڈر یہ تم دینے ہیں۔ اچھا، وہ جو بندہ تھا وہ اس کے گھر کا غلام تھا، تو کیا ہوا کہ ان کو جب آرڈر مل گئے تو وہ ڈیوٹی تو کرتے نہیں تھے، پڑھانا تو ان کو آتا ہی نہیں تھا۔ اگر ان کو افسر بھی کہتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی ہمارے سے پنگا لوگے تو ہم تمہارا تبادلہ کرا دیں گے یا اس سیٹ پر کسی دوسرے کو لے کر آئیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ سب ٹیچر ایسے ہیں، چند ٹیچر ہیں، یعنی ہزاروں میں سے 50 ایسے ہوں گے جو ڈیوٹیاں نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ رسوخ سے کہہ رہا ہوں، اس میڈیا کے فورم پر رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیچر اپنے ڈیوٹی پر کا فر انجام صحیح نہیں طریقے سے نہیں دیتے، ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے بچے ایسے گھومتے پھرتے ہیں، کسی قابل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سزا ان کے لیے کافی ہے، اور کیا ہے۔ صحیح۔ تو سر یہ جو آپ کے علاقے میں گورنمنٹ اسکول ہے، اس میں جو ہے وہ کن کن سہولیات کی کمی ہے جو آپ کے خیال سے بالکل بھی نہیں ہے اور وہاں پہ ہونی چاہیے؟ ابھی تو ہمارا جو ہائی اسکول ہے، یہاں کا جو ہائی اسکول ہے، وہاں تو ایک ادارہ ہے SSDP، سندھ اسکلس ڈیولپمنٹ پروگرام، انہوں نے ان پر آنر کیا ہے، کیونکہ یہاں کے جو بچے تھے وہ پڑھ گئے، ماشاء اللہ، کوئی امریکہ ہے، کوئی سعودی عربیہ ہے، تو انہوں نے بڑی ان پر نظر رکھی ہے اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے۔ یہاں پورا سولر سسٹم جو ہے اسکول کو دیا ہے، ابھی تو ڈیجیٹل بھی کر لیا ہے، یعنی آن لائن اس کو بھی کر دیا ہے اس ہائی اسکول کو، اور ہم نے بھی کیمپس میں آتے ہیں، ہمارا اسکول بھی اسی سے جڑا ہے۔ باقی جو اسکولس ہیں ہمارے، جس طرح میں جس اسکول میں محمد مولا مہاجن اسکول ہے اس کا، تو وہاں تو کیا حالت ہے کہ یعنی وہ جو اگر میں وہاں ہوتا تو آپ کو وہ دکھاتا ہے، لیکن میرے پروفائل پر بھی وہ تصویریں پڑی ہوتی ہوں گی کہ جب بارش پڑتی ہے تو پانی اندر کلاس روم موجود ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ بچوں کے لیے سہولیات نہیں ہے، بیٹھے نہیں ہیں جو جہاں بیٹھے، واش روم نہیں ہے، پانی کا بندوبست نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہر اسکول میں ہوتے ہیں، اور سرکاری اسکول میں خاص طور پر یہ سب ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ اسکول بلڈنگ زبردست بنا لیے ہیں، ٹیچر بھی ہیں، مطلب یہ کہ فرنیچر نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، تو وہ اسکول کسی کام کے نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ضروریات ہیں وہ ہیں۔ سائنس کی لیبارٹریز جو ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں، جدید سے جدید تعلیم ہوتی جا رہی ہے۔ اب نصاب ہم نے پڑھا تھا، یعنی ہم نے 87 میں، میں نے 88 میں میٹرک کی تھی، یعنی 85 میں 84 میں میں نے 5ویں پڑھی تھی، تو وہی سبق ہے جو آج بھی ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ سابو ہار دینا اور دن ہار پاتا، سندھی میں کہہ رہا ہوں، تو سابو کو ہار، اللہ دنوں نے سابو کو ہار پہنا ہے اور سابو نے اللہ دنوں کو ہار پہنا ہے۔ وہی سبق ہے، وہی بات ہے۔ دنیا جدید سے جدید جو ہے نا ہو گئی ہے، ہمارا نصاب وہیں کا وہیں ہے، اس لیے نصاب کی تبدیلی لازمن ہے، وہ نصاب میں تبدیلی نہیں ہے۔ جی سر، انہوں نے میرے خیال سے نصاب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس چیز کے ذمہ دار کون ہے، ہم یا گورنمنٹ؟ نہیں، اس کے ذمہ دار گورنمنٹ ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ گورنمنٹ پالیسی بناتا ہے۔ 1954 سے تعلیمی پالیسی بنا رہے ہیں، لیکن آج 2020 یعنی 2021 چل رہا ہے، لیکن آج تک وہ تعلیمی پالیسی نہیں بنا سکے کہ آیا نصاب جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے یا ایسا بنایا جائے، یعنی جڑا ہوا نصاب ہونا چاہیے، یعنی ایک نصاب میں اس طرح۔ پرانے زمانے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میرے پاس ابھی الماری میں پڑی ہے بک، مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو وہ دکھاتا کہ اس میں ایک یعنی کوئی 30 صفحے کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں سائنس بھی ہے، سماجی بیاس بھی ہے، میتھس بھی ہے، اسلامیات بھی ہے، اور سندھی بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مختصر جو ہے نمونے سے ان کو نصاب کو ترتیب کیا ہے۔ تو آپ سوچیں جب اس زمانے کے جو بچے ہیں وہ کتنے ذہین ہیں، اور آج جو بچہ ہے میرا خیال ہے کہ 10 کلو جو KG ہے نا وہ اپنے تھیلے پر لے کر وہ جاتا ہے، گھر پر جاتا ہے۔ تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں بیچاروں کا قد بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، اتنی بکس ہوتی ہیں، اتنی کتابیں ہوتی ہیں،
اور یہ سارا سسٹم رٹے کا ہے، رٹا لگاتے ہیں، کیونکہ اگر نہ لگاتے ہیں بچے تو وہ خوف ہوگا کہ کل ٹیچر ہمیں مارے گا. تو ہوں یقین طور پہ میں اس چیز کے خلاف ہوں، لیکن میری ایک کی بات کی بس کی بات نہیں ہے. جو پورا عوام، جو والدین ہیں، جو سب مل کر کہیں گے کہ بھئی اس طرح ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا معاملہ جو حل ہوگا میرے نظر میں یہ ہوگا کہ جو بھی سرکاری ملازمین ہیں، جو بھی سرکاری افسران ہیں، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کرائے جائیں. ہوں آپ 2 ماہ کے اندر رزلٹ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اور میں ایک اچیومنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں. ایک دفعہ میں اپنے کلاس کے بچوں کو پریس کلب حیدرآباد لے گیا احتجاج کرنے کے لیے. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے، دیکھنے والے بھی سوچ رہے ہوں گے. اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، میرے پروفائل رفیق ملا ماجن سندھ ہے، وہ آپ کھول کے دیکھ لیں تو وہ کلاس کے بچے بھی ہیں. اور میں نے وہاں جا کے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ دیے جائیں مہربانی کر کے، اور جو نصاب کو ہے اس کو چینج کیا جائے. اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی اے سی جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے. اب اے سی یعنی جو زرعی زمینیں سنبھالتا ہے، اب وہ لوکیشن کرتا ہے، اسکولوں کو وزٹ کرتا ہے. جنہوں نے ساری زمینیں بیچ کر بیڑا غرق کر دیا پورے پاکستان کا، سندھ کا، جہاں بھی یہ جو ہوتے ہیں بیوروکریٹ ہوتے ہیں، اب وہ ہماری جو ہے نگرانی کرتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، پھر وہ جب وہاں احتجاج کیا تو ایک پولیس افسر تھا، وہ گاڑی لے کر آ گیا اور پہلے تو مجھے دھمکانے لگا. اور دھمکانے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو ان بچوں کو لے کر. میں نے کہا کہ میں آپ کی بچوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں. وہ حیران ہو گیا. میرے بچوں کی وجہ سے؟ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا پرائیویٹ اسکول میں. ہوں تو میں نے کہا کتنی فیس آپ دیتے ہیں؟ اس نے کہا تقریباً 1 لاکھ روپے میرا خرچہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو، سرکاری اسکول میں کوئی فیس نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ آپ جمع کراتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں. اگر آپ 5,000 روپے ایک سرکاری اسکول میں ڈونیٹ کریں اور روزانہ آپ اسکول کا چکر لگائیں، اس طرح 10 افسر جو ہیں اس رینک کے روزانہ اسکول پر جائیں گے اور 5,000 5,000 ماہینے میں ڈونیٹ کریں گے تو اب کتنا ہو جائے گا؟ وہ بولا 1 لاکھ. میں نے کہا جب 1 لاکھ آپ سرکاری اسکول میں جائیں گے، اتنے افسر روزانہ اسکول میں جائیں گے، کون کم وقت ٹیچر ہوگا جو ڈیوٹی نہیں کرے گا، جو صحیح نہیں پڑھے گا؟ اسکول چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ وہ حیران ہو گیا. اور اس نے پوری جو وہاں پولیس ساتھی کہا کہ اس کو سلوٹ کرو. اور سارے جو میرے بچے تھے اسکول کے، ان سب کی ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا، کیک لے کر آئے، بچوں کو خرچیاں دی. تو دیکھو، انسان کرنے سے سب کچھ کر سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ اس احتجاج میں یہ تعلیم کے لیے بڑی چھلانگیں مارنے والے کوئی بھی میرے اس احتجاج میں نہیں آیا تھا. میں تھا، میرا اکیلا تھا، اور ایک دوست تھا وہ تھا، اور ایک ڈرائیور تھا جو ساتھ میں لے کر گیا تھا. تو کیا ہے کہ ہمارے جو ذہن سماج جڑا ہوا ہے نا، وہ بھی ڈرپوک سماج ہے. ایک بندے کو آگے کر کے دیتے ہیں، ہوں خود پیچھے نکل جاتے ہیں. بالکل یہ آپ نے صحیح بات کی. ایک تو یہ فرنٹ لے آتا ہے اور باقی جو ہے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اب کیا ہو. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں سندھی لینگویج کیوں نہیں پڑھائی؟ میرے خیال سے پرائیویٹ گورنمنٹ دونوں میں نہیں پڑھائی. دیکھیں، پرائیویٹ اسکول میں سندھی لینگویج اس لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے ٹھیکہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو بھی چلتے ہیں وہ سرکاری افسروں کے ماتحت شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ سرکاری، جس طرح سرکاری اسکول انڈر میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ پرائیویٹ اسکول بھی گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. انہیں کے جو بچے پاس ہوتے ہیں وہ بھی وہی بورڈ ہوتا ہے، کوئی دوسرا الگ ان کا کوئی بورڈ نہیں ہوتا ہے. اگر ہوں گورنمنٹ چاہے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے، ہو سکتی ہے. گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ بس اس طرح کام چلتا رہے. اور سرکاری اسکول میں کیا، اب سرکاری اسکول میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں 10,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے اور وہاں کی تعلیم اتنی اچھی ہوتی ہے. تعلیم اچھی نہیں ہے، اصل سبب یہ ہے کہ وہاں کا ڈسپلن زبردست ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، ان کی سہولیات تو ضروری ہے. وہی سہولیات، وہی ڈسپلن اگر سرکاری اسکولوں میں آپ قائم کر دیں، میرا خیال ہے تو
ویسے ہی اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے والا جو بھی استاد ہوگا تو وہ سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو، وہ پڑھاتا رہے گا۔ بالکل سر، آپ نے ٹھیک کہا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت سیکھنے کو ملا ہے سر آپ سے، تھینک یو سو مچ۔ اور میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ تھینک یو سو مچ سر، اور ساتھ میں عبد القدیر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سر میں آپ کو دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنے بزی شیڈول میں سے ہمیں ٹائم دیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تھینک بہت بہت شکریہ۔ اور آخری بات میں کہوں گا اسی آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ جی ریحان اللہ والا جو فاؤنڈیشن ہے، اور ریحان بھائی جو بھی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ 50 یعنی جو $500 کما سکتا ہے۔ اور آج جو میں اسٹریم یارڈ یہ چلا رہا ہوں آپ سے لائیو، جو ہے مجھے اسٹریم یارڈ یہ نہیں، میں لائیو تو کرتا رہتا تھا لیکن اسٹریم یارڈ کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن علی رضا بھائی ہیں جو اسٹوڈنٹ ریحانہ اللہ والا جو پیج چلاتے ہیں، تو وہاں میں روزانہ جاتا تھا اور وہاں سے میں نے سیکھا کہ کیونکہ بیسیکلی میں ٹیچر تو ضرور ہوں، لیکن اس میں میرے علی رضا بھائی جو ہے وہ میری ٹیچر ہیں۔ اور دانش ٹرینر صاحب، ان کی میں ٹریننگ لے رہا ہوں 20 اسکلس کی، وہ بھی اسی ریحان فاؤنڈیشن کی وجہ سے میں وہ ٹریننگ لے رہا ہوں۔ تو میں نے ساری وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ ہاں، میں الگ بات ہے کہ میچوئل جو فرینڈ ہیں وہ مجھ سے نہیں بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ فری آف کاسٹ، اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ ریحان بھائی جس طرح کام کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں اس میں یہی پیغام ہوتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ آپ کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو بالکل ایسا کرنا چاہیے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بات کرنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ میری لیے ہمیشہ یہی دعا رہے کہ آپ جاگے رہیں، سلامت تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سر۔ رہیں۔ اللہ حافظ۔